बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वुड से इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड। और इसमें पहले तो बात करेंगे हम जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो टिफ हुई थी और वो किसी हद तक सेटल डाउन हो चुकी है एंड इट्स अ गुड थिंग एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग कि बैकडोर डिप्लोमेसी ने काम किया और एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी और ईरान को स्ट्राइक करना ही नहीं चाहिए था। एमओज बैठे होते हैं, डीजीएमओज बैठे होते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक प्रोसेस है, अगर वो उसको अडॉप्ट किया जाता है ईरान की जानिब से तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम्स ना होती। उस पर मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा, उनसे मैं इनपुट लूँगा और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जनाब शहरयार रियाज साहब से भी। और शहरयार रियाज साहब जो हैं उन्होंने शेख रशीद जो है पिंडी के जो बहुत बड़े नाम है पॉलिटिशियन है उनके अगेंस्ट पीटीआई के टिकट पे जनाब NA56 से इलेक्शन लड़ेंगे। अली मोहम्मद ख़ान साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी पूछ लें कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन विद इन PTI, क्योंकि इस पर कौन हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स इन PTI, उस पर भी बात करना चाहेंगे। और कुछ नए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, हमजा हारून हैं और NA46 से उनका ताल्लुक़ है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। बैकडोर डिप्लोमेसी ने काम किया और सब चीज़ें ठीक हो गई एंड डिड चाइना प्ले अ रोल इन इट, और या फिर ये खुद ही हम लोगों ने कोई मिल के कोई एफर्ट की और सब काम ठीक हो गया? देखिए, जो डी एस्केलेशन हुई है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वो बाहमी बेसिस पे हुई है, बायलैटरल बेसिस पे हुई है, जिस पे कि आपने देखा होगा कि इसमें ट्विटर डिप्लोमेसी ने भी, ट्विटर की सफारतकारी ने भी काम दिखाया है। बिकॉज कुछ ईरानियन और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का एक्सचेंज हुआ ट्विटर पे, गुडविल एक्सचेंज आप उसको कह सकते हैं। अच्छा। और फिर दोनों वजीर खारजा की भी बातचीत हुई जिससे कि डी एस्केलेशन शुरू हुई। ईरान ने भी अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई और उसके बाद यही फैसला किया कि वो डी एस्केलेट करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है उनको अपनी गलती का एहसास ज़रूर हुआ होगा। और हमारी तरफ भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, तो जो नतीजा है वो मेरा ख्याल है मुस्बत है, पॉजिटिव है। लेकिन देखें, इससे ताल्लुकात जो हैं वो डैमेज तो हुए हैं, तो उस डैमेज को दुरुस्त करना, ठीक करना, उस पे तो वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये हुआ क्यों? जब यहाँ पे एक प्रोसेस है, एक SOP है, DGMOs भी बैठे होते हैं दोनों मुल्कों के, दे आर जस्ट लाइक अ कॉल अवे, और उसके अलावा यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी एक प्रोसेस है जो कि मौजूद है, इन प्लेस है। सो फिर एट द वेरी फर्स्ट प्लेस ये क्या मसला क्या था? क्यों, क्या ये वजह तो नहीं है कि ईरान के अंदर एक ऐसा भी सेगमेंट मौजूद है विच इज़ लाइक ट्रिगर हैप्पी, उनकी वजह से, या कुछ इंडिया ने कोई ऐसी इंटेलिजेंस शेयरिंग की ईरान से जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रॉप अप हुई या शुरू हुई? अव्वल तो ये कि जो ये इशू है, दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे से शिकायत करते रहे हैं और इल्ज़ाम भी लगाते रहे हैं कि आपके मुल्क में मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स करते हैं। पाकिस्तान ये ईरान को बहुत अरसे से कह रहा है और ईरान भी पाकिस्तान को ये कहता आ रहा है। तो इस मसले की कोई रेजोल्यूशन नहीं हुई, लेकिन तब भी मैं कहूँगी जाहिर है कि ईरान को जब इतने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन थे जिसका आपने भी तज़किरा किया, तो फिर क्या ज़रूरत थी एकदम से इस तरह की स्ट्राइक करना, जो कि एक हॉस्टाइल एक्ट था। ये कोई फ्रेंडली एक्ट तो नहीं था ना। Exactly. कि आप इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करके, एक मुल्क की सॉवरेंटी को वायलेट करके आपने इस तरह से स्ट्राइक की। तो अब मुश्किल है कहना कि उनके मोटिव्स क्या थे, लेकिन ये अभी याद रखें कि उसी दिन, जिस दिन पाकिस्तान पे उन्होंने एयर स्ट्राइक की, तो उन्होंने सीरिया और इराक पे भी की। तो एक पहलू इसका मेरा ख्याल है ये है कि लगता है कि उनकी जो लीडरशिप है वो काफ़ी हद तक अपने डोमेस्टिक दबाव के नीचे है, डोमेस्टिक प्रेशर है उन पे। जब से करमान में वो बहुत बड़ा सा टेररिस्ट, आपको याद होगा, इंसिडेंट हुआ जिसमें 100 के करीब लोग मारे गए थे, तो उसके बाद से मेरा ख्याल है ईरानियन लीडरशिप पे ये प्रेशर ज़रूर रहा है उनके मुल्क के अंदर से
کہ جی آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کرنا میں سمجھتی ہوں بہت ہی بڑی غلطی تھی، اور وہ بھی ایسے وقت پہ جبکہ ایران اپنی جو آپ کہہ لیجیے ریجنل اور انٹرنیشنل تنہائی سے نکل آیا تھا، اس وجہ سے کہ ان کی اور سعودی عربیہ کی ایک مفاہمت شروع ہوئی تھی. تو ان ایکشن سے لگتا یہ ہے کہ ایرانین لیڈرشپ نے اس کو سوچ بچار کر کے نہیں کیا، جس سے کہ ایک ظاہر ہے ان کے لیے خطرہ پیدا ہوا کہ وہ واپس اسی تنہائی میں چلے جائیں گے، سفارتی تنہائی میں جس میں پہلے تھے. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے پہل کی ڈی ایسکلیشن کے لیے، جو کہ اچھی چیز ہے. اور اب جیسے میں نے پہلے بھی کہا وقت ضرور لگے گا تعلقات کو معمول پہ لانے کے لیے. دو چیزیں ذرا سمجھا دیجیے گا، کیونکہ ویری سیزن ڈپلومیٹ ایز ویل، اور اگر اس کو یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں یا آئی شوڈ سے انڈو کرنے میں کتنا ایک وقت درکار ہوگا؟ دیکھیں یہ تو مشکل ہے، قبل از وقت ہوگا کہنا کہ اس میں کون سی کوششیں، ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کس لیول پہ ری انگیجمنٹ ہوتی ہے، پھر انٹیلیجنس لیول پہ جو شکایت ہیں دونوں ممالک کی وہ کس طرح سے ان کو حل کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس ڈیمیج کو لمٹ کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو ان اسٹرائکس کا سبب بنا، جو الزامات جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو بارڈر ایشو ہے، میرا خیال ہے بارڈر مینجمنٹ کے لیے دونوں ممالک جو تعاون کرنا ہے، اسی سے ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ کس حد تک جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف واقعی جا رہے ہیں. بارڈر مینجمنٹ تو اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحبہ تو اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے بارڈر کو پیس بارڈر، اینڈ لائک ٹھیک ہے کوئی بھی بارڈر کی دنیا میں کسی جگہ بھی 100% سیکیور نہیں کیا جا سکتا سیکیورٹی وائز، اور یہاں پہ تو پھر بھی تھوڑا سا آئی کین سے کہ پورس بارڈر ہے. تو پھر آپ کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ اتنے عرصے سے مینیج تو ہوتا ہی آیا ہے، اور لیکن پھر بھی اگر بات چیت نہیں کی جائے گی، اٹس لائک اگر کوئی بندہ ایک فون اٹھا کے دوسرے ڈی جی ملٹری آپریشن کو اگر ایرانینز کر دیتے، یا فار دیٹ میٹر جیسے ڈوزیئرز آتے رہتے ہیں ایک دوسرے ملکوں کے درمیان ہوتا رہتا ہے ایکسچینج ڈوزیئرز کا، یا اس کے علاوہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوتی ہے، تو اگر یہ نہیں ہوگا اور انٹرنل پریشر اگر نہیں سسٹین کر سکتے تو اپنے دوستوں کو کٹنا شروع کر دو گے. تسی دیکھیں بارڈر مینجمنٹ کو افیکٹولی ایڈریس کرنے کی تو ضرورت ہے نا، بیکاز بہت عرصے سے اسمگلنگ کا ایشو ہے ایک تو کراس بارڈر، اور دوسرا جیسے آپ کو پتہ ٹیررزم، کراس بارڈر ٹیررزم کا ایشو ہے. تو چینلز تو بہت سارے ہیں جس سے کہ یہ ایشو ایڈریس ہو سکتا ہے، اور یہ ہے ویسے کافی لمبا بارڈر، اتنا بھی لمبا نہیں جتنا کہ پاکستان افغان بارڈر ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ لمبا ہے. اور وہ آپ کو پتہ ہے بیکاز آف پاکستان سیکیورٹی پرابلمز آپ کہہ لیجیے، پاکستان نے اس کو فینس کرنے کی کوشش کی ہے، اور کافی حد تک میرا خیال ہے 80% کی لگ بھگ وہ فینس ہو چکا ہے. اب ایران اور پاکستان کے درمیان ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ روٹ کاز تھا آف دا ریسنٹ ہاسٹیلٹیز، تو پھر اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. بارڈر مینجمنٹ دیکھیں نا ان کے بھی مفاد میں ہے اور ہمارے بھی مفاد میں ہے. تو اب لیڈرشپ کو دونوں طرف کی ضرورت ہوگی کہ وہ کسی طرح سے انگیج کر کے اس کو افیکٹولی ایڈریس کریں ماضی فیوچر کے لیے. فیوچر میں آپ کو کوئی ہیڈ آف اسٹیٹس دونوں ممالک کے کو ملتے ہوئے انٹریکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی؟ ابھی تو بہت ارلی ہوگا جی، مشکل سے تو ڈی ایسکلیشن شروع ہوئی ہے، تو ابھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح سے ڈی ایسکلیشن کا پروسیس چلتا ہے. فورن منسٹرز کی تو بات چیت ہو چکی ہے، جو کافی ظاہر ایک سینئر لیول ہوتا ہے دونوں ممالک کا، لیکن اب ٹاپ لیڈرشپ کا تو میرا خیال ابھی وقت لگے گا. اور دوسرا یہ کہ ہماری تو اس وقت منتخب حکومت ہے بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہماری منتخب حکومت آنے دیں، کوئی ہماری جینوئن لیڈرشپ ہو جو کہ ان کے ساتھ پھر انگیج کرے. ٹھیک، فیئر انف، بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می ڈاکٹر صاحبہ. لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اینڈ ڈی ایسکلیشن
اور جو اس وقت ہوئی ہے بٹوین ایران اینڈ پاکستان اس کو پوری حد تک یعنی کہ فلی ڈیمیج کنٹرول ہونے میں کچھ وقت درکار ہے. اور ان دا نیئر فیوچر اگر کہا جائے کہ جناب ہیڈ آف اسٹیٹس ملیں گے تو شی از ویری کلیئر اباؤٹ دس تھنگ کہ جب تک کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ یہاں پہ نہیں آتی پاکستان میں اس وقت تک مشکل ہو جائے گا ملنا ہیڈ آف اسٹیٹس کا ایران کے اور پاکستان کے. لیکن فارن منسٹرز جو ہیں دے ہیو اسٹارٹڈ انٹریکٹنگ اور عنقریب حالات جو ہے ٹھیک ہوتے ہوئے یعنی کہ بیک ٹو نارمل ہوتے ہوئے ایز سچ نظر نہیں آتے. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ایک چھوٹی سی بریک لوں گا جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی محمد صاحب اور پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے اور ذرا پوچھنا چاہیں گے کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ود ان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی جو ہے اس وقت کہاں کھڑی ہے, کیونکہ بہت سی آوازیں اور مختلف آوازیں مختلف جگہوں سے آنی شروع ہو گئی ہیں کہ ایز ایف پی ٹی آئی کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہو از کالنگ دا شاٹس یا کیسے لے کے چیزوں کو آگے چلنا ہے. اگر یہ بات غلط ہے تو علی محمد صاحب اس کو کلیریفائی کر دیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے. علی صاحب از ود می. جناب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے علی بھائی؟ السلام علیکم. بھائی صاحب آج تو بیک ڈراپ میں آپ نے نیشنل اسمبلی کی جناب بڑا وہاں پہ گرافکس دکھائے ہوئے. یہ تو آپ مطلب کہ وہ یاد تازہ کرا رہے ہیں جب آپ نے آخری تقریر کی تھی وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس کے بعد. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. راز صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ نے کس سے کیا کام لینا ہے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اللہ آپ سے کوئی نہ کوئی بڑا کام ضرور لیتا ہے. میرا کوئی کمال نہیں تھا, جو تھا اس رب کریم نے کیا. اس میں کوئی شک نہیں, اللہ ہی سارے کام کراتا ہے. اچھا مجھے یہ بات بتائیں اس وقت ہو کیا رہا ہے ود ان پی ٹی آئی؟ آپ کے کچھ یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں ایسی آ رہی ہیں جس میں لوگ جو ہے آپس میں جھگڑ رہے ہیں اینڈ کیا واقعی جو اندر سے جو عمران خان صاحب جو انسٹرکشنز پاس کر رہے ہیں وہ ان ٹرو اسپرٹ لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں؟ رانا صاحب کچھ ایشوز تو بہرحال ہونے تھے. آٹومیٹک ہے, قدرتی عمل ہے کہ بانی چیئرمین جب جیل کے اندر ہیں تو اس طرح سے تو چیز چلنا سب کو پتا ہے کہ وہ پاسبل نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کوشش کی ہے بیرسٹر گور صاحب نے, عمر ایوب صاحب نے, شبلی فراز صاحب, ان لوگوں نے کہ پارٹی کسی نہ کسی حد تک فعال رہے. تو ٹکٹوں کے معاملات پہ کچھ ایشوز آئے ہیں جو ہونا تھا, لیکن میرے خیال میں اس کو بڑی حد تک ہینڈل کیا گیا ہے. لیکن میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ کچھ نہ کچھ ایشوز ضرور ہیں, لیکن ہر جماعت میں ہوتے ہیں. جس کی ٹکٹ کی مانگ بہت زیادہ ہو, ہر کوئی وہ ٹکٹ لینا چاہتا ہو. اب اگر کوئی ایسی جماعت ہے جس کا کوئی ٹکٹ ہی نہیں لینا چاہتا تو پھر اس پہ لڑائی کس چیز کی ہوگی؟ اچھا ٹھیک ہے, لیکن ایک تھوڑی سی بات سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ ایک اگر ہم ٹکٹ کی بات کریں جیسے NA56 کی بات کریں ہم, شیخ رشید تو آپ کے ساتھ چلتے رہے لیکن شیخ رشید کے بارے میں سوچا جا رہا تھا, کہا جا رہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے, ان کے اگینسٹ اپنا کوئی بندہ پچ نہیں کریں گے. تو یہ پچ کیوں کیا آپ لوگوں نے ان کے خلاف پی ٹی آئی کا بندہ؟ دیکھیں میں نے تو کور کمیٹی میں رائے پیش کی تھی کہ شیخ صاحب لمبا چلیں, مشکل سے گزرے ہیں, تو ان کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے یا جو ہماری کوارڈینیشن ہے وہ رہنی چاہیے. لیکن ان کا انٹرویو جو ہے وہ آڑے آیا. انٹرویو میں کوئی گفتگو ان کی ایسی تھی جس کی وجہ سے پارٹی لیڈرشپ نے مناسب جانا کہ تھوڑا سا جو ہے اب وہاں پہ اپنا کینڈیڈیٹ ہمارا آئے. ادروائز شیخ صاحب نے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی کمٹمنٹ تھی اور انہوں نے قربانی انہوں نے کی. نہیں تو ایک انٹرویو کی وجہ سے آپ نے جناب شیخ رشید کو جناب بالکل ڈسٹ بن میں پھینک دیا؟ نہیں, انشاءاللہ میرے خیال میں یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا اور چیئرمین صاحب جب باہر آئیں گے, عمران خان صاحب خود, خان صاحب اس پہ پھر کوئی مناسب فیصلے لیں گے. اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. تو اس کا مطلب ہے ابھی جو فیصلہ لیا گیا کوئی مناسب فیصلہ نہیں تھا اور آپ کی بات بھی جو سنی نہیں گئی. بہرحال آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. پارٹی جو ہے پارٹی کا فیصلہ پھر آخری ہوتا ہے, تو اس میں اب مجھے یہ نہیں پتا کہ
کس طریقے سے ان کا وہ انٹرویو وہاں ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر خان صاحب نے خود تو نہیں دیکھا ہوگا، تو یہ چیز بھی بڑا میٹر کرتی ہے کہ کوئی بات کسی کے سامنے پیش کیسے کی جاتی ہے. لیکن اب چونکہ پارٹی کا فیصلہ ہے تو پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہماری تنظیم نے سب لوگوں نے جانا ہے، اور یہ صورتحال ہے. اچھا، یہ ٹکٹوں کا فیصلہ ایگزیکٹلی کون کر رہا تھا، کیسے کر رہا تھا؟ کیونکہ دیکھیں آپ کے بات اگر کی جائے چیئرمین پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے بھی کہا جناب میڈیا ٹاک میں کہ ان کو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کس کو ٹکٹ دیے گئے کس کو نہیں دیے گئے. سو جو باقی جو لوگ باہر ہیں they were taking their own decisions without his knowledge, without the knowledge of عمران خان. دیکھیں راز صاحب، میں خود بھی جو ٹکٹ ڈسٹریبیوشن کی جو کمیٹی تھی اس میں مجھے نہیں رکھا گیا، تو مجھے نہیں علم کہ اس میں کس طریقے سے وہ ڈیسیجن میکنگ وہ لوگ کر رہے تھے. لیکن انہوں نے تنظیموں سے، جو ہماری کمیٹی تھی انہوں نے تنظیموں سے انپٹ لیا ہے، جو ہماری گراؤنڈ پہ تنظیمیں تھیں. کوشش کی گئی کہ جہاں تک ممکن ہو ان لوگوں کو ٹکٹیں دی جائیں جو گراؤنڈ پہ جن کا کام تھا، یا جہاں پہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین یا کینڈیڈیٹ اب کسی وجہ سے پارٹی چھوڑ چکا ہے یا پریس کانفرنس کر چکا ہے، تو مشکل جگہوں پہ پھر کوئی پرومیننٹ وکلاء کو موقع دیا جائے. تو اب خان صاحب کے سامنے لسٹیں کون سی پیش کی گئی ہیں، کوشش کی گئی ہے بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے کہ خان صاحب تک میکسیمم ڈیٹا جو ہے وہ پہنچایا جائے. لیکن چونکہ میں وہ کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں تو میں اس پہ کوئی حتمی بات پلینری سے نہیں کر سکتا. جتنا میں نے دیکھا ہے کوشش کی گئی ہے، کور کمیٹی کے سامنے جو چیزیں پھر بعد میں آئیں، کوشش کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے پرانے نظریاتی کارکنان یا لائرز کو یا اچھے کینڈیڈیٹس کو اتارا جائے. لیکن غلطی کا احتمال اس میں ہو سکتا ہے. ظاہر ہے مشکل صورتحال میں پارٹی کے چیئرمین بھی جیل میں ہیں، پارٹی کے وائس چیئرمین بھی جیل میں ہیں، پارٹی کے صدر بھی جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، صوبائی صدر خیبر پختونخوا میں تو گنڈا پور صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کافی حد تک کیا ہے. پنجاب کی لیڈرشپ زیادہ تر جیل میں ہے، حماد اظہر صاحب اوپن میں نہیں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں، جاچوئی صاحب جیل میں ہیں. یہ سارے بڑے نام آپ کو میں نے گنوا دیے پنجاب کے. تو اس صورتحال میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہونا تو فطری عمل تھا. اچھا، یہ مروت صاحب کا کیا ایشو ہے؟ کبھی مروت صاحب کہتے ہیں جناب از لائک اے بٹ جٹری ایٹ ٹائمز، کیونکہ ان کو از ناٹ لائک کمفرٹیبل موسٹ آف دا ٹائم. پھر اس کے بعد پھر ایک کمفرٹ لیول دیکھنے کو ملتا ہے، پھر اس کے بعد ایک جٹری سچویشن ہو جاتی ہے. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ لیکن رانا صاحب، پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایگریسو ہوتے ہیں، کچھ سافٹ بات کرتے ہیں. تو ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. پارٹی کے انٹرنل میٹر ہیں، اس پہ میرا کامنٹ کرنا ان کے بارے میں مناسب میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ان چیزوں پہ بہت زیادہ لوگوں نے باتیں کرنی ہیں. میرے خیال میں بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ مشکل وقت میں اب پارٹی کے ساتھ سب کو جڑ کے رہنا چاہیے. یہ وقت گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر اچھا وقت آئے گا. لیکن یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہے. میرے خیال میں پارٹی کے انٹرنل میٹرز کو پبلک فورمز پہ وہ نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. اوکے، فیئر انف، بڑی اچھی بات. اچھا، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے، جس سچویشن میں آپ کو الیکشن لڑنے کی طرف جانا پڑے گا، اس سچویشن میں when there is no bad، بلا بھی نہیں ہے، آپ انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں گے، پھر اس کے بعد جو آپ کے جو سائنز ہیں، جو جس کو بیلٹ پیپر پہ جو نشان ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے لوگوں کو. ٹھیک ہے، آپ لوگ کوشش تو کریں گے اپنے حلقوں میں جناب ان کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو بتا سکے، بٹ ڈیمیج تو ہوگا. ہاں، اس سے میں رانا صاحب انکار نہیں کرتا. یعنی کہ پہلے بلے پہ تھا تو سب کو پتا تھا کہ بلا ہے تو بلے پہ ٹھپا لگانا ہے. اب سب کو اپنا بتانا پڑ رہا ہے. جیسے مجھے ایک ڈولفن مچھلی ملی ہے، مچھلی، اب ڈولفن مچھلی بہت سے لوگوں نے تو زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی تو مجھے بتانا پڑ رہا ہے اپنے حلقے میں لوگوں کو کہ مجھے ڈولفن مچھلی ملی ہے. تو ڈولفن تو چلو پھر بھی بڑا فرینڈلی جانور ہے، فرینڈلی مچھلی ہے. ڈولفن خوبصورت چیز ہے، فرینڈلی سی ہے، نہ بے ضرر سی. لیکن کچھ لوگوں کو تو بڑے عجیب سے سمبل انہوں نے دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری سوشل میڈیا اس کو ہینڈل کر لے گی اور انشاءاللہ 8 فروری تک گھر گھر یہ پہنچ جائے گا. کہ بلکہ میں نے تو ایک بات کی بھی تھی کہ یہ اہم نہیں ہے کہ کون کھڑا ہے، یہ دیکھیں کہ کس کا آدمی کھڑا ہے. تو ہم نے پاکستان کے ہر حلقے میں یہ بتا دینا ہے کہ اس حلقے میں عمران خان اور تحریک انصاف کا آدمی کون کھڑا ہے. ایاز امیر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. ایاز امیر صاحب کہتے ہیں کہ جناب پہلے تو مجھے جا کے، یعنی کہ ان کو جا کے لوگوں سے ووٹ مانگنے پڑتے تھے. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ لوگ خود آ کے ایاز امیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی اسی ووٹ تانوں دینا ہے. تانوں نہیں دینا،
ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? कौम फैसला कर चुकी है, हाँ साहब, कौम फैसला कर चुकी है। ये बड़ा कम होता है जब एक फैसला कौम कर ले एक दफा, इस बार हमने ये करना है, तो बड़ा कम ऐसा हुआ। मुझे मेरी थोड़ी सी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे लगता है कि ये फैसला माजी में इतने बड़े पैमाने पे मेरी जिंदगी में एक बार हुआ था, जब कौम ने फैसला किया था सन 88 में कि बेनजीर साहिबा को वोट करना है, क्योंकि भुट्टो साहब के बाद पहली बार वो ग्राउंड पे आई थी। और अब ये मैं समझता हूँ कि 13 में भी लोगों ने फैसला किया था, 18 में भी खान साहब के लिए, लेकिन इस बार नजरियाती लेवल पे जितना लोग अब इमोशनली और नजरियाती चार्ज हो गए, मेरे ख्याल में बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत का ये फैसला है कि उन्होंने इस बार चाहे कुछ भी हो, चाहे मोर हो, बल्ला ना हो, चारपाई हो, चाइनक हो, डॉल्फिन मछली हो, जिसके पास जो भी है, इमरान खान का बंदा है, उसको हमने वोट करना है। चले जी, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन द February the 8th 2024. Thank you very much for talking to me, जनाब अली साहब. It's always a pleasure to have you on my सदीक जान साहब ने एक ट्वीट किया रिसेंटली जी, मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने अयाज अमीर साहब को कोट किया था और इसलिए ये मैं क्वेश्चन लेके आया था सामने. एनीवेज एक ब्रेक की तरफ चलते हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब हमजा हारून साहब, कैनेडी स्कूल के पढ़े हुए हैं जनाब, और NA 46 से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे हैं, और PTI के टिकट होल्डर शेरियार रियाज साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि शेख रशीद साहब के अगेंस्ट खड़े हुए हैं और NA 56 के उनके खिलाफ जनाब मुकाबला करेंगे शेख रशीद के खिलाफ. एक छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद है जनाब हमजा हारून साहब. कैनेडी स्कूल से तालीम हासिल की इन्होंने और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए NA 46 से. इनके मुकाबले में हैं जनाब अंजुम अकील साहब मुस्लिम लीग नून से, मियाँ असलम साहब जमात इस्लामी से, और राजा इमरान अशरफ साहब. इन सब के मुकाबले में खड़े हुए. अब कितनी कामयाबी मिल जाएगी आपको? बड़े तगड़े लोग हैं आपके मुखालिफ. जी बिल्कुल, ये वही लोग हैं. जब मैं 12 साल का था 2002 में, तो ये 3 लोग खड़े हुए थे. अच्छा. और माशाल्लाह अभी 2024 आ गई है और यही 3 लोग खड़े हो गए हैं. इस्लामाबाद में इनको कोई नौजवान नहीं मिल रहा, कोई और नहीं मिल रहा इन पार्टीज़ को, और ये इन्हीं लोगों को लेके आ जाते हैं. मुझे तो पूरी उम्मीद है अपने नौजवान पे, इस शहर पे, कि वो मेरे साथ खड़े होंगे, और ये जो निज़ाम बन गया है शहर का, इसको तब्दील करने के लिए वो मेरे साथ खड़े होंगे. और इंशाल्लाह मैं नौजवान को आगे लेके आऊँगा. नौजवान इस्लामाबाद चलाएगा, नौजवान पार्लियामेंट में बैठेगा. एक ऐसी मैशत होगी जो हर किसी के लिए काम करे, सिर्फ अमीर के लिए नहीं, और इस्लामाबाद में जान, माहौल और सेहत की हिफाजत होगी. इट्स ठीक है, आपके इरादे तो अच्छे हैं, पॉजिटिव अप्रोच है आपकी. कैनेडी स्कूल से पढ़ के यहाँ पे आके और इतने बड़े सियासतदानों के अगेंस्ट खड़े होना, ये कोई आसान काम नहीं है. दे नो हाउ टू गो फॉर इलेक्शंस. उन्हें इलेक्शंस के दिन जो होता है बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और डब्बे में कितने वोट डले और उसके बाद गिनती के वक्त तक वहाँ पे पूरा पैरा देना पड़ता है. कैन यू डू ऑल दीज थिंग्स? देखिए ये जो लोग हैं ये पेशा वराना सियासतदान है. मैं पेशा वराना सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक पॉलिसी मेकर हूँ जो एक्चुअल चेंज लाना चाह रहा है अपने शहर में और पार्लियामेंट में. तो बिल्कुल ये बहुत अच्छे लोग होंगे जो इलेक्शंस अच्छे लड़ते हैं, लेकिन इन्होंने दिखा दिया है टाइम एंड टाइम अगैन that these are not the right people for this city to be represented in the parliament. तो हमारी जो शहरी है वो बाशऊर हो गया है, और वो इंशाल्लाह ऐसे लोगों को आगे लेके आएंगे जो वाकई ही डिफरेंस क्रिएट करें इन देयर लाइफ्स थ्रू गुड पॉलिसी. ये जो हमारे MNAs इलेक्ट होते हैं, सॉरी टू से, ये यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं इस वक्त. ये कहते हैं कि जी सीवरेज यूनियन काउंसिलर नहीं होते जो यूनियन काउंसिलर, क्योंकि ये इनके जो पूरा मंशूर होता है इस बेस्ड अराउंड जी हमने यहाँ की पार्क ठीक करा दिया, हमने यहाँ की सीवरेज लाइन ठीक करा दी, हमने यहाँ की बत्ती ठीक करा दी. ये निजाम ही ऐसा है ना, आप क्या करें. नहीं, निजाम तो पार्लियामेंटेरियंस जो है वो तो उनका काम ही थाना कचहरी और ये सारी चीजें, गटर के ढक्कन और ये सड़कें और गलियां, क्योंकि ये तो काम बेसिकली तो लोकल गवर्नमेंट का है. एग्जैक्टली. तो हमारा मंशूर ही यही है कि इस निज़ाम को बदलना है, लोकल गवर्नमेंट लेके आनी है, नौजवान शहर चलाए, अपना शहरी शहर चलाए, बजाय इसके कि यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी शहर चलाती फिर रही है. इससे बड़ा नुकसान है. लोगों के पास रोने की जगह नहीं है. मैं कल एक कॉर्नर मीटिंग कर रहा था तरनौल में, वहाँ पे एक चाचा आए मेरे पास, बुजुर्ग थे, और उन्होंने मुझे पश्तो में गाना सुनाया, और उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं पश्तो में तुम्हें गाना सुना रहा हूँ, ये असल में मेरा दर्द इजहार कर रहा हूँ मैं.
اور اس گانے کے سننے کے بعد مجھے اس کا درد سمجھ آ گیا. لوگوں کے پاس رونے کی جگہ نہیں ہے سر یہاں پہ اسلام آباد میں. تو آپ بار بار ان 3 پیشہ ورانہ سیاستدانوں کو لے آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نظام بدلے گا, تو ایسے نظام نہیں بدلے گا. ان کے نظام میں آپ بے اختیار تھے اور ہمارا شہری بے اختیار رہے گا. تو یہ اب چینج کرنا ہے, اس لیے میں واپس آیا ہوں. نوجوان کو نکلنا پڑے گا, سیاست میں آنا پڑے گا. کینیڈی اسکول سے واپس آتے ہوئے پتہ کہ پیرنٹس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ کی کرنا آ گیا بھائی تو تھے؟ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میری وائف نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے پیچھے جو ہے میری نیک نیتی ہے, رب کا خوف ہے, اور ایک جینوئن ڈیزائر ہے کہ ہمارے لوگوں کی زندگیاں چینج ہو تھرو گڈ پالیسی میڈ ان دا پارلیمنٹ دیٹ trickles down into a good نظام and a good system for every citizen, no matter وہ کس طبقے کا ہے, کدھر ہے, کس سیکٹر میں رہتا ہے, یا اس کا کاسٹ اور کریڈ کیا ہے. سو آپ کیسے ڈفرینس لے کے آئیں گے؟ ابھی تو یہاں پہ دیکھیں نا, پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں جا کے اسمبلی میں, ٹھیک ہے, لوور ہاؤس میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ پاور میں ہوں گے وہی کر سکیں گے کچھ نہ کچھ. جو لوگ اپوزیشن میں ہوں گے یا انڈیپینڈنٹ ہوں گے, یا تو وہ کسی کو جوائن کر لیں, دوز پیپل ہو آر ان دا کوریڈورز آف پاور, یا تو ان کو جوائن کر لیں جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے کہ لوگ زیادہ اس طرف جائیں گے, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جہاں پہ جناب ان کو حکومت نظر آئے گی, اور وہ بھی سارے ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. جو لوگ کوریڈورز آف پاور میں ہوں گے, ایک اسپیسیفک نمبر ہوگا, وہ لوگ ان کو وہاں پہ لے کے آئیں گے. سپوزڈلی اگر ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر نون لیگ بناتی ہے یا پیپلز پارٹی بناتی ہے حکومت, تو ان کے اگر نمبرز تھوڑے سے کم ہیں تو وہ سلیکٹڈ نمبرز جو ہیں اٹھائیں گے اور اپنے ساتھ ملا لیں گے. ٹھیک ہے, تو یا تو آپ کوریڈورز آف پاور میں آئے, یو اسٹارٹ ربنگ یور شولڈرز ود دا پیپل ہو ان دا کوریڈورز آف پاور, تو پھر یو کین کم اپ ود اے ڈفرینس. اپوزیشن میں بیٹھ کے تو مشکل نہیں ہو جائے گا, وہاں پہ تو کوئی سنتا ہی نہیں کسی کی اپوزیشن میں. I want to rub shoulders with my people first. So that they can tell me what are the requirements of ان کی requirements کیا ہیں, ان کی ضروریات کیا ہے, ان کو جا کے ایڈریس کریں. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا, بٹ اس تھنکنگ سے ہم نے ایک پورے نوجوان طبقے کو سائڈ لائن کر دیا. میں بتاتا ہوں کس طرح. نون لیگ کے 2-3 کینڈیڈیٹس تھے جو 46 سے کھڑا ہونا چاہتے تھے. ادھر ایک نوجوان کینڈیڈیٹ بھی تھا, اور وہ بہت اچھا کینڈیڈیٹ تھا, اور اگر یقین مانیے وہ اگر اس ریس میں ہوتا تو نون لیگ کا بہت آگے چل لی ہوتی. کون سا تھا؟ یہ ذیشان نقوی صاحب تھے. اچھا. ان کو نون لیگ نے بالکل سائڈ لائن کر دیا. کیوں؟ مجھے کیا پتا, وہ ان سے پوچھیں آپ. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان کو یہی سوچ بار بار, میں آپ کو بتا رہا ہوں 2002 سے یہ 3 کینڈیڈیٹس ہیں, مطلب ان کو پارٹی میں بھی کوئی نہیں مل رہا, تو مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں؟ میں ان پارٹیز کے ساتھ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. میں انڈیپینڈنٹ جاتا ہوں تو آپ مجھے بولتے ہیں کہ جی عوام میں جا کے کیا کرو گے, تو میرے لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ لوگ تو ایسے ہی بیٹھے رہیں گے, ان کا تو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ لوگ تو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. It's a system. When you are in the power, یہی تو چینج کرنا. That's what I'm saying. When you are in power, then only you can change the system. Exactly. اس میں یہ ہے سر کہ I have already talked to a lot of my people that I meet. میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح میں آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے مسائل ڈسکس کر رہا ہوں, کیونکہ میں آپ کا نمائندہ ہوں. جب میں الیکٹ ہوں گا میں واپس آپ کے پاس آؤں گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی یہ ہمارا منشور ہے, اس پہ آپ نے مجھے الیکٹ کیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سی پارٹی ایسی ہے جو اس ویژن پہ اترتی ہے جس منشور پہ آپ نے مجھے الیکٹ کیا ہے, اور آپ مجھے بتائیں گے. میں کسی ہارس ٹریڈنگ میں نہیں گھسوں گا. میرے لوگ مجھے بتائیں گے جنہوں نے مجھے الیکٹ کیا ہے کہ میں کون سی پارٹی میں جاؤں, کون سی پارٹی میں نہیں جاؤں. اگر وہ کہتے ہیں کہ حمزہ صاحب آپ نے پارٹی جوائن نہیں کرنی اور آپ نے اس منشور کو ریز کرنا ہے پارلیمنٹ میں اسی طرح, تو میں نہیں جاؤں گا. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا فائدہ اس میں ہے کہ یہ ویژن بھی ہمارا اس میں صحیح چل رہا ہے, الائن ہو رہا ہے, اور ہم اپنے کیا نام ہے کام بھی کروا سکتے ہیں, تو بالکل ہم اسی جگہ جائیں گے جہاں پہ میرے لوگ مجھے کہیں گے جانا. So that means that you'll be counting on the people of your constituency. That's how it should be. If they say کہ جی آپ فلاں پارٹی کو join کر لیں, تو you will go for that. If they say don't join the party, then we you will will join not. the party. So this is exactly how democracy works, right? You represent the people. We are Islamic Republic of Pakistan. Republic means that the people and their nominated representatives are the people who decide the fate of their cities or the fate of their countries, and that's exactly what I want to do. اوکے, فیئر انف. ٹھیک ہے, بڑی اچھی اپروچ ہے, بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہے آپ کی. وی کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ آپ اس میں کامیاب ہو, بٹ لیٹس سی واٹس گونا ٹو ہیپن. کیونکہ یہاں پہ ایک سچویشن ہے, سچویشن آپ بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ جس کے پاس پاور ہوتی ہے دے آر کالنگ دا شاٹس, اینڈ اٹس آل اوور.
صرف یہاں پہ نہیں ہے. لیکن باہر بیٹھ کے لوگوں کے لیے بات کرنا, یعنی کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے لوگوں کے لیے بات کرنا, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. The whole idea is کہ پہلے بھی لوگ پارلیمنٹ میں پارٹیز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی لوگوں کے پاس گئے, ان کے پاس بھی مینڈیٹ تھا, یہ بھی گورنمنٹ میں تھے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ان 3 لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. تو اگر آپ نے ابھی تک تو مینیفیسٹو ایک پارٹی کا تو آ چکا ہے, پیپلز پارٹی کا, ڈو یو ایگری ود دیٹ مینیفیسٹو؟ I think it's a fiscally imprudent manifesto جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے ہوئے ہیں. 300 یونٹ فری کر دیں گے تو یہ ہم تنخواہیں بڑھا دیں گے. دیکھیں پالیسی ہوتی ہے ایویڈنس بیکڈ پالیسی. آپ اس کی کوئی ریسرچ کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ جی اس پالیسی کا اتنا امپیکٹ ہوگا بجٹ پہ, اس کی ایک تھیوری آف چینج بنتی ہے کہ آپ نے جی یہ پالیسی لے کے آیا, اس کا یہ افیکٹ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, اس پہ یہ امپیکٹ ہوگا, اور اینڈ میں رزلٹ یہ ہوگا. آپ اگر ہوا میں اٹھ کے جی اپنی فنگر ریز کریں اور کہیں جی ہم 300 یونٹ فری کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, that is the same old politics that is not going to help anyone. So you need to have evidence backed policy, evidence based policy جس سے actual impact آئے. جس طرح میں بات کروں کہ اسلام آباد اب نوجوان چلائے گا, it is a true concept کہ جی اسلام آباد شہری چلائے گا تو صحیح راہ پہ لگے گا. بیوروکریسی چلائے گی تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی, کوئی فیئرنیس نہیں ہوگی, اور جس طرح نظام چل رہا ہے اس طرح ہی چلتا رہے گا. Okay, let's see what's going to happen on the 8th of February. جناب شہریار ریاض صاحب, NA56 آپ کا انتظار کر رہا ہے, اینڈ آپ نے جناب سنا بڑا ٹف ٹائم دینے کا بالکل سوچ لیا شیخ رشید کو. شیخ رشید کے ساتھ آخری وقت میں کہتے ہیں جی, شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نہیں میرا ہاتھ ہو گیا. نہیں, یہ تو پارٹی کا ڈیسیجن ہے جی. اور شیخ صاحب نے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے منسٹر بھی رہے ہیں وہ, اور عمران خان صاحب نے ایک سیٹ کے اوپر ایک منسٹری, اتنی سینئر منسٹری دے دی تھی ان کو. تو یہ تو پارٹی نے, عمران خان نے خود فیصلہ کیا ہے. اب اس کے مجھے بیک گراؤنڈ تو نہیں پتا, لیکن مجھے عمران خان نے موقع دیا جی اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ راولپنڈی کی عوام نے بھی فیصلہ کر لیا, اور آپ سرویز بھی کروائیں اور آپ عوام میں بھی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ تو پرانے پنڈی کے رہنے والے ہیں. آپ ہمارے سینئر تھے اسکول میں, سینٹ میریز میں, اینڈ یو ہیو گاٹ اے ویری گڈ ریپیوٹ. باؤ ریاض صاحب کو کون نہیں جانتا پنڈی میں, جی آپ ان کے صاحبزادے. جی میرے والد صاحب نے بھی خدمت کی جی, 5 سال وہ ناظم رہے جی. میں بھی MP رہا ہوں جی, اور علاقے کی عوام جو ہے وہ گواہ ہے, اور آپ بھی گواہ ہیں جی کہ ہم نے خدمت کی. ہمیں بالکل کیا آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس حلقے میں اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں اس حلقے کی, تو بڑے عرصے سے ڈومینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے, وہاں پہ ڈومینیٹ ہوا ہوا یہ حلقہ, شیخ رشید نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات تو نہیں ہوگی آپ کو؟ نہیں, ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہے جی. ہمارا ورکر چارج ہے, اور ورکر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہے, اور انہوں نے اپنا حق لینا ہے, اور ووٹ کی طاقت سے اس نے تبدیلی لے کے آنی ہے جی, جو موجودہ حالات ہیں ان کی. سو کوئی ٹف ٹائم, کیونکہ اس وقت ہوتا ہی ہے کہ جو بھی PTI کے کینڈیڈیٹس ہیں دے ہیو ون ریزرویشن یا کمپلینس ہیں ان کی کہ ان کو کوئی ٹف ٹائم ملتا ہے. سو آپ کو یو آر لائک ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری ایٹ یور اینڈ؟ نہیں, بہت ٹف ہیں حالات جی. میرے جو 2 MPs ہیں وہ اس وقت حلقے میں نہیں آ سکتے, ان کے اوپر FIRs ہیں, اور میں اکیلا الیکشن لڑ رہا ہوں اس وقت. اور ہماری ٹیم جو کارکنوں کی ٹیم ہے, میں تو الیکشن کارکنوں کے اوپر لڑ رہا ہوں. انہی کی ہمت ہے, انہی کی محنت ہے, اور مجھے وہ بلاتے ہیں, اور مجھے اتنا بلاتے ہیں اپنے حلقوں میں, اپنے ایریاز کے اندر, تو عوام تو ہیں ہی ساتھ. تو ایک برج جو ہے وہ ہمارے ورکرز ہیں, اور میں آفرین پہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں, آفرین ہے ان پہ جی. لیکن میرے MPs چونکہ نہیں ہیں اس وقت حلقے میں, تو مجھے پرابلمس آ رہی ہیں. اچھا, سو واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو تھنک کین بی ڈن ان دیٹ پرٹیکولر حلقہ NA56 میں, جہاں پہ لیک کر رہی ہو چیزیں؟ کیا چیزیں ایسی ہیں جو لیک کر رہی ہیں جی؟ شیخ صاحب تو کہتے ہیں جی میں اسپتال بھی بنائے نے, میں اتنے جناب گراؤنڈز بھی بنائے نے, میں اتنے جناب ایجوکیشنل سینٹرز بھی بنائے ہیں میں نے. سو ہی ہیز لائک اے ڈفرینٹ اپروچ. سو جی میں کاش کہ یہ راولپنڈی یورپ بن چکا ہوتا تو میں بڑا خوش ہوتا. کچھ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ 57 جو حلقہ ہے اس کو میں یورپ بنا کے, اور ابھی میں 56 کو میں یورپ بنانے کے لیے آ رہا ہوں, وہ 57 میں بھی جا کے دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں وہاں کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹپکلی یہ جو الیکشن ہے, یہ نظریات کے الیکشن, اس میں پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے, اور پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ یہاں سے نکلنا ہوگا,
اور یہ جو بریجز کی اور جو میٹروز کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے یہ اور بلڈنگز بنانے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو عوام کا حق ہے اور یہ حق تو انہیں ہر حالت میں ملنا چاہیے، اور یہ بلدیات کا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بلدیات کے پاس بہت اس کو امپاور کرنا ہے ہمیں فیوچر میں، کیونکہ دنیا آگے کو جا رہی ہے اور ہم ابھی بنیادی پرابلمس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور بلدیات کو پیرل چلانا چاہیے، اس کو آگے لے کے جانا چاہیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لیجسلیشن ہو، نیشنل اسمبلیز اور پروونشل اسمبلیز لیجسلیشن کا کردار ادا کریں اور وہ مانیٹر کریں. So you both are on the same page basically. I have not heard. نہیں ویسے آپ کہہ یہ رہے تھے بیسیکلی کہ دیکھیں ہی از فرام دا کینیڈی اسکول. آپ جو ہے آپ بھی جناب باہر پڑھتے رہے ہیں، سینٹ میری سے پڑھ کے آپ باہر گئے، آپ ٹیکسس کے سدرن یونیورسٹی میں. آپ یہ بھی ہماری بھی سوچ یہی ہے، میجورٹی لوگوں کی، پنڈی کے لوگوں کی سوچ یہی ہے، ہم لوگ پنڈی کے رہنے والے ہیں آپ اور ہم، تو ان کی سوچ یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بلدیاتی نظام کو دے دی جائے، امپاور کر دیا جائے ان کو، تاکہ وہ یہ کام چلائیں، گلی محلہ سڑک یہ سیدھی وہ کریں، بجائے اس کے کہ مطلب کہ یہ ایم این اے بیٹھا ہوا ہے جناب اتنے سڑکیں بڑھوا رہا ہوئے. رانا صاحب سب سے اس میں پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو سینئر ہمارے سیاستدان ہیں ان کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ابھی ہمیں یوتھ کو یہ ٹرانسفر کرنا ہے، اور وہ جب تک ٹرانسفر نہیں کریں گے، وہ جب تک پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب تک یہ سوچ ان میں پیدا نہیں ہوگی کہ یہ اب نیو جنریشن کو ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے سلسلہ، تو تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اس سوچ کو آگے نہیں لے کے چل سکتے. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے ہونا نہیں ہے، ٹو بی ویری فرینک. یہ ہم بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ جی ہمارے جو سینئر ہیں وہ جگہ دیں گے ینگ کو، لیکن میں جیسے آپ کو عرض کیا 2002 سے جو چہرے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس شہر میں، وہ ابھی تک لڑ رہے ہیں، اور یقین کریں اگر ان کو میں ہراؤں گا نہیں، انشاءاللہ میں ہراؤں گا، یہ آگے بھی لڑتے رہیں گے. بلکہ میں نے تو ان کی پارٹیز کے یوتھ کو یہ بولا ہے کہ مجھے جوائن کریں، اور انشاءاللہ جب ہمیں پیشہ ورانہ سیاستدانوں کو ہرا دیں گے تو وہ اپنی واپس پارٹی میں جوائن کریں. نوئنگ شہریار ریاض صاحب، کیونکہ ان کی فیملی جو ہے بیسیکلی بابو ریاض صاحب از اے ویری فیمس نیم، اینڈ پرانے عزت دار گھرانہ، اینڈ پراپر آئی وڈ سے بلڈ لائن ہے اس میں، اس طرح میں کہہ سکتا ہوں اس کو، اور بڑے سیزنڈ لوگ ہیں اور پرانے لوگ ہیں، یہ پرانی فیملی ہے پنڈی کی یہ، اور ان کے بڑے روٹس ہیں ان کے. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ جو شہریار صاحب کہہ رہے ہیں ہی ڈز مین اٹ، بیکاز living in the same city I can like vouch for this thing کہ whatever he says he means it. He is not one of those ریٹورک سارٹ آف جو رٹا چل رہا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے اس طرح کا کوئی کام، لیکن ہی ڈز مین اٹ. وی وش آل دا بیسٹ جی شہریار صاحب کہ یو میک اٹ. آپ تھوڑا پھنس گئے تھے، تھوڑے لیٹ ہو گئے آپ. جی میں ایک پروگرام میں تھا، اور تھینک یو ویری مچ جی. یو موسٹ ویلکم جی، یو موسٹ ویلکم. اینڈ یو نو پیپل آف پنڈی آر لائک پننگ ہوپس ود یو، اینڈ آپ کے ساتھ ان کی بڑی ہوپس ہیں، اینڈ وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ وہاں پہ الیکٹ ہو جائیں، بیکاز آپ کی اپروچ، آپ کی سوچ وہی ہے. اور میرا نہیں خیال آپ کو اتنا لیگ ورک کرنا پڑے گا، کیونکہ آلریڈی کئی دہائیوں سے آپ نے وہاں پہ کام کیا ہوا پنڈی میں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی، بوتھ آف یو جی. I'll have to wind up over here جی، because I'm running out of time over here. and فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.